या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ना कि युवस्विसु फी सुदूरिन नास, युवस्विसु फी सुदूरिन नास। इससे पहले क्या फरमाया? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। देखिए, जब यहाँ पर बरतानिया को कोई नौजवान पब्बू और क्लबों की जीनत बना होता है, हम उसे दीन इस्लाम की दावत देते हैं। हम कहते हैं शराब छोड़ दे, हम कहते हैं गुनाह छोड़ दे, हम कहते हैं ज़िना से तौबा कर ले, हम कहते हैं सूद से तौबा कर ले, हम कहते हैं जुल्म से तौबा कर ले, हम कहते हैं क्राइम से तौबा कर ले। वो कहता है तौबा नहीं करूँगा। क्यों नहीं कहता, क्यों नहीं करता तौबा? क्योंकि शैतान वसवसे डालता है, शैतान उसे तौबा करने नहीं देता, शैतान तौबा की इजाज़त नहीं देता, शैतान गुनाहों की लज्जात से उसे आगाह करता है, बार बार याद दिलाता है फलां गुनाह की क्या लज्जत है, फलां हराम काम में कितना फ़ायदा है, फलां हराम कारोबार में कितना फ़ायदा है। शैतान उसको दुनिया के फ़वाइद याद दिला कर नेकी की तरफ आने नहीं देता। तो जो नेकी की तरफ आने नहीं देता उसे शैतान कहते हैं, जो नेक बनने नहीं देता उसे शैतान कहते हैं। वो शैतानी वसवसे हैं जो एक नौजवान को मस्जिद में नहीं आने देते, वो शैतानी वसवसे हैं जो एक इंसान को दीन की तरफ रागिब नहीं होने देते। लेकिन जब कोई नौजवान औलिया की महफिल में आता है, गौसे आज़म पीराने पीर मीरा दस्तगीर के याद करने वालों की महफिल में आता है, उनके मानने वालों की महफिल में आता है, ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की छठी की महफिल में आता है और फिर दुआ करता है, ज़िक्रुल्लाह की महफिल में आता है, तौबा का जज्बा बेदार होता है, ताइब हो जाता है, गुनाहों से तौबा कर लेता है, उसकी आंखों में अश्कों की बरसात होती है। वो कहता है ये अल्लाह वाले हैं, मैं इन अल्लाह वालों की सोबत में ताइब हो जाऊंगा, मैं तौबा करूंगा, दीन का दाई बनता है। उस वक्त जब वो आना चाहता था लेकिन कोई ताकत उसे आने नहीं देती थी, वो कौन सी ताकत थी जो उसे रोकती थी? कहा जाता है वो शैतानी वसवसे हैं। फिर एक और वसवसा पैदा होता है, अरे औलिया की महफिल में जाएगा शिरक हो जाएगा, औलिया की महफिल में जाएगा बिदअत का मुर्तकिब हो जाएगा, औलिया की महफिल में जाएगा गुनहगार हो जाएगा, औलिया की महफिल में जाएगा ऐसा शिरक कर बैठेगा कि आखिरत में कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अल्लाह के प्यारों की महफिल में जाएगा, अरे ये तो मिलाद मनाने वालों की भी महफिल है, ये तो हुजूर को पुकारने वालों की महफिल है, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने अलापेगा, कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारेगा। उनको पुकारना भी तो शिरक है, उनकी मिलाद मनाना भी तो बिदअत है। तो ये वसवसे कौन पैदा करता है? मैं कहा करता हूँ वो वसवसे जो इंसान को नेकी की तरफ रागिब नहीं होने देते, जो इंसान को मस्जिद में आने नहीं देता, वो शैतानी वसवसा है। और जो आ जाएं उनको दीन में आगे बढ़ने नहीं देता, ये खन्नासी वसवसे हैं। ये वसवसा एक खन्नास है, ये खन्नास का वसवसा है, वो शैतान का वसवसा है। शैतान मस्जिद में आने नहीं देता, जो आ जाता है उसे रूहानी तरक्की से रोकने वाला कौन है? खन्नास है। खन्नास शैतान ही की एक सूरत है, खन्नास शैतान ही की एक सूरत है जिसमें वो मुतशक्किल होकर आता है। तो जो नौजवान आना चाहता है, जो उसे आने से रोकता है वो शैतान है, और जो आ जाता है उसे मिलाद से रोकता है वो खन्नास है। तो पैगाम मोहब्बत आम करते हैं, किसी के खिलाफ हम कलाम नहीं करते, हम किसी के खिलाफ बोलते ही नहीं है, बोलने की ज़रूरत ही क्या है? हम तो अपने नफ्स से लड़ते रहते हैं, कभी शैतान से लड़ते हैं, कभी खन्नास से लड़ते हैं। और ये तो यहाँ का तुर्रा इम्तियाज़ है ना कि आते हैं साइल मसाइल के साथ, होते हैं कायल दलाइल के साथ। आते हैं साइल मसाइल के साथ, होते हैं कायल दलाइल के साथ। अब एक खन्नासी वसवसा समात फरमा लीजिए। खन्नास क्या कहता है? वो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी सदा सुनते हैं, हुजूर तुम्हें जानते हैं, हुजूर तुम्हें देखते हैं, जब पुकारो सुनते हैं, जब बुलाओ आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मदद करते हैं? अरे वो तो मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद हैं, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो विसाल हो चुका है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी कैसे मदद करेंगे? वो तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। और तुम तो ये कहते हो कि हज की इस प्यारे सफ़र हाज़री मदीनत मुनव्वरा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री के इस नूरानी और इस प्यारे सफ़र की रूह का पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा यही है कि आका सुनते भी हैं, दिल के ख्यालात जानते भी हैं, हमारे आमाल देखते भी हैं। तो खन्नास वसवसा पैदा करता है, हरे हरे शिरक हो जाएगा। वो कैसे जानते हैं, वो कैसे देखते हैं, वो दिल के ख्यालात कैसे जानते हैं? वो तो तुम्हारे ज़ाहिरी आमाल को नहीं जानते, दिल के ख्यालात को कैसे
کیسے جانتے ہیں؟ تو آئیے اس خناس کے وسوسے کا ازالہ کر لیں۔ وسوسے کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہاہنا فواللہ ما يخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا جانتے ہو، تم کیا دیکھتے ہو کہ میرا قبلہ یہ میرے سامنے ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں فقط سامنے دیکھتا ہوں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ جس جانب میرا چہرہ ہے مجھے فقط وہی نظر آتا ہے؟ کیا تم مجھے اپنی طرح سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ حضور فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو؟ حل ترونا قبلتی ہاؤنا، تم کیا سمجھتے ہو میرا قبلہ یہ سامنے ہی ہے؟ فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ فرمایا انی لأراکم من وراء ظہری، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا فواللہ، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، فواللہ ما یخفى علیہ خشوعکم ولا رکوعکم، مجھے اللہ کی قسم مجھ سے تمہارا رکوع بھی پوشیدہ نہیں اور تمہارے دل کی حالت بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ میرے آقا ہمارے دل کی حالت کو بھی جانتے ہیں، خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارا رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں، تمہارے دل کی کیفیت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ہمارے رکوع کو بھی جانتے ہیں، ہمارے ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں، ہمارے جسم کی حرکات کو بھی جانتے ہیں اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ مزید سماعت فرما لیجئے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اب اصولی بحث اگر کروں تو بہت وقت درکار ہے۔ فرمایا انی ارا ما لا ترون، اس ما کے عموم میں کتنی وسعت ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو تم نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا نہیں دیکھتے، ہم کیا نہیں دیکھتے، ہم کیا نہیں دیکھتے؟ مولانا کیا آپ کو پتا ہے کہ پیچھے کمرے میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھ رہے۔ کیا آپ کو علم ہے؟ قاری صاحب کیا آپ کو علم ہے اس وقت ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں دیکھتے، ہمیں نہیں پتا۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، حجاز میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں دیکھتے۔ کیا آپ کو اس وقت علم ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حضور نے فرمایا ہر وہ چیز جو تم نہیں دیکھ سکتے میں دیکھ سکتا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتا عرب میں کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جو ہم نہیں دیکھتے وہ دیکھتے ہیں۔ پتا چلا ہندوستان کو بھی دیکھتے ہیں، پتا چلا برطانیہ کو بھی دیکھتے ہیں، پتا چلا یورپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، پتا چلا پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے آقا کی نگاہ نبوت مشاہدہ کر رہی ہے۔ میرے آقا کی نگاہ نبوت سب کچھ دیکھ۔ پھر فرمایا وَإِنِّي أَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، کہا جاتا ہے یہاں سے پکارتے ہو سنتے نہیں۔ میں نے کہا وہ تو ہے جو سن نہیں سکتا اور جو تو نہیں سن سکتا وہ سب سنتے ہیں۔ یہاں سے پکارا ایک مرتبہ، کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مدینہ المنورہ میں سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن الترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، امام دارمی نے بھی اس روایت کو اپنی سنن میں نقل کیا، سنن میں روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی اس روایت کو اپنی مسند میں نقل کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہم اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہتیں دکھاتے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے، سنن الترمذی کی روایت ہے، سنن الدارمی میں بھی ہے، امام احمد بن حنبل نے اسے اپنی مسند میں بھی روایت کیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَوَدَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ید قدرت، اپنی قدرت کا ہاتھ ما یلیق بشانہ، جو اس کی شان کے مطابق ہے، فرمایا
فرمایا میرے دو شانوں کے مابین اللہ نے اپنا ید قدرت رکھا، اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور جب ٹھنڈک سینے میں محسوس کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا فائدہ کیا تھا، اس کی تاثیر کیا تھی، اس کی طاقت کیا تھی، اس کی برکت کیا تھی؟ فرمایا فتجلی لی کل شیء وعرفت، فرمایا ایسا چانن ہو گیا میں نے سب کچھ دیکھ لیا، ایسی روشنی ہوگی کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ فتجلی لی کل شیء، کل شیء، کل شیء پر غور کیجئے گا، لفظ کلو پر غور کیجئے گا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا فعلمت من کل شیء وبصرته، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے ہر چیز کا علم حاصل کر لیا، ہر چیز کا علم حاصل کر لیا۔ میرے آقا نے سب کچھ دیکھ لیا، ہر چیز کا علم حاصل کر لیا، سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ جان لیا۔ اب دیکھیے لفظ کل پر غور کر لیجئے گا، لفظ کل پر غور کر لیجئے گا۔ لفظ کل یہ کچھ پرانے قصے چھیڑ رہا ہے، یہ کچھ بند دریچوں پر دستک دے رہا ہے۔ اس کل پر ہم نے کلام کیا تھا، آپ کو یاد ہے لفظ کل کہا جاتا ہے کلو بدعت دلالہ، کلو بدعت دلالہ، خناسی وسوسہ ہے نا، خناس وسوسہ ڈالتا ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس ہر سے ہر چیز مراد نہیں ہے، یہ ہر کمپوننٹ کو انکوپریٹ نہیں کرتا، تمام افراد کو شامل نہیں ہے، یہ کل عام مخصوص البعد ہے۔ لفظ کل کا استعمال ہے لیکن اس کی تخصیص ہو چکی ہے، کل ہے، عام ہے لیکن مخصوص البعد ہے۔ کہا مخصص کہاں ہے؟ ہم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الی آخر الحدیث۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں نئی چیز ایجاد کی اسے ثواب ملے گا، جو اس پر عمل کرے گا اس موجد کو اس عمل کرنے والے کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے کہا حضور نے اس حدیث کے عام کو مخصوص کر لیا، اس کی تخصیص کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان سے اس حدیث کی تخصیص ہو جاتی ہے، اور یہی رائے ہے ہمارے علماء کی۔ کہا گیا کل بدعت دلالہ، ہر نئی چیز گمراہی ہے، ہر نئی چیز گمراہی ہے، ہر نئی بدعت گمراہی ہے۔ ہم نے کہا تھا اس ہر سے ہر چیز مراد نہیں ہے، یہ ہر ایک کو شامل نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے خود تخصیص کر دی ہے، میرے آقا خود مخصص ہیں، آقا کی حدیث خود مخصص ہے، تخصیص ہو گئی۔ پتہ چلا کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں بری بھی ہوتی ہیں۔ اگر بدعت شریعت سے ٹکرائے نہیں تو اچھی ہوتی ہے، اگر شریعت سے ٹکرا جائے تو بری ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے تراویح کے حوالے سے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی پیاری بدعت ہے یہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس عمومی حدیث کی تخصیص کر دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید وضاحت فرما دی، پتہ چلا وہاں کل سے مراد ہر چیز نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے خود تخصیص کر دی، لیکن وہاں کچھ خناسی وسوسے کیسے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ خناس کہتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں وہاں کل سے مراد ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں کل کا معنی کبھی سب کو شامل ہوتا ہے، کبھی سب کو شامل نہیں ہوتا، لیکن وہاں کیا ضد کی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے نہیں کل جو آ گیا تو سب کچھ شامل ہے۔ میں کہتا ہوں وہاں کل آیا نا، اب یہاں بھی کل آیا ہے۔ فتجلی لی کل شیء، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں نے سب کچھ دیکھ لیا، میں نے سب کچھ جان لیا، ہر چیز کو دیکھ لیا۔ کہا نہیں نہیں یہاں کل سے بعض چیزیں مراد ہیں، یہاں کل سے بعض چیزیں مراد ہیں۔ میں نے کہا یہاں بعض نہیں ہے، اگر وہاں بعض نہیں ہے، اگر کلو بدعت دلالہ میں بعض مراد نہیں ہے تو یہاں فتجلی لی کل شیء میں بعض مراد نہیں ہے۔ یعنی میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بعض علوم غیبیہ کا علم نہیں دیا، فتجلی لی کل شیء، اللہ نے مجھے علم غیب کلی عطا فرمایا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فتجلی لی کل شیء، ہر چیز روشن ہوگی۔ پھر فرمایا فعلمت، پھر ارشاد فرمایا وعلمت من کل شیء، ہر چیز ہو گیا، ہر چیز روشن بھی ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ جان لیا۔ اور اگر ہمیشہ کل کا معنی ہر چیز ہوتی ہے تو پھر وہاں فقہی اور فروعی مسائل میں ہم کمپرومائز کر لیں گے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہاں تمہیں قبول کرنا ہوگا، وہاں ہمارے پاس اور بھی بڑے دلائل ہیں۔
فتجلی لی کل شیء، ہر چیز روشن ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اس بات کی تو وضاحت ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن خناس ایک اور وسوسہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب وہ خناس جو ہوا اس کا کام ہی یہی ہے، وسوسے پیدا کرے گا۔ زائرین طیبہ سے گزارش ہے، مدینہ المنورہ میں جا رہے ہو، آپ جا رہے ہو تو یہ یقین کر لو، یہ یقین کر لو کہ اس پورے سفر کو میرے آقا دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی خناس وسوسہ پیدا کر لے تو اس وسوسے کا ازالہ اس محفل میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ غور کریں، دیکھیے ایک اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ دیکھ لیا ہوگا، لیکن یہاں اس کا ذکر تو نہیں ہے کہ اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ وسوسہ ہے نا کہ دیکھا ہوگا، حضور نے سب کچھ جانا ہوگا، حضور نے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا، لیکن اس حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آج کے امتیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو سماعت فرما لیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کف هذه۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میرے لیے اس دنیا کو یوں بلند کر دیا، میرے سامنے یوں پیش کر دیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا۔ غور کیجئے گا طلاب العلم، فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا الى یوم القیامہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے زمین کو، اس دنیا کو میرے لیے بلند کیا، اور میں اس میں دیکھ رہا ہوں، اس میں دیکھ رہا ہوں ہر وہ واقعہ جو قیامت تک وقوع پذیر ہوگا، قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے، فرمایا جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو یوں ہی دیکھ رہا ہوں۔ حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں۔ لکھ لیجئے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اگر آپ کو وقت درکار ہے کتابیں نکالنے کے لیے تو نکال لیجئے، ہم انتظار کر لیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میری سامنے ساری دنیا کو پیش کر دیا گیا، اور میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہوگا میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا المعجم الکبیر میں، ابو نعیم نے اس حدیث کو نقل کیا، روایت کیا اپنی حلیہ میں، اور اس حدیث کو امام ہندی نے کنز العمال میں نقل کیا، اس حدیث کو امام یوسف النبہانی نے جواہر البحار میں نقل کیا، اس حدیث کو امام یوسف النبہانی نے الفتح الکبیر میں نقل کیا، اس حدیث کو امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں نقل کیا، اس حدیث کو شرح قسطلانی نے شرح مواہب اللدنیہ نے امام زرقانی نے نقل کیا، اسی حدیث کو امام یوسف النبہانی نے الفتح الکبیر میں نقل کیا، امام نابلسی نے اسی حدیث کو امام نابلسی نے بھی نقل کیا اور جواہر البحار میں نقل کیا۔ یہ حدیث میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، اور میرے فیضی کریم مرشد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق، اس دیوانے نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کیا یہ واقعہ ہی میرے آقا کا فرمان ہے یا نہیں، تو میرے آقا نے دیدار کرایا اور دیدار کرا کے فرمایا، ہے فیضی یہ میری ہی بات ہے، میں نے ہی کہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ میں ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اب طلاب العلم تھوڑا سا غور کریں گے، دیکھیے ہماری محافل میں علمی باتیں بھی ہوتی ہیں، محبت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، عوام کے لیے بھی ہوتی ہیں، خواص کے لیے بھی ہوتی ہیں، گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم ہے، عنایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگر طلاب العلم کے لیے، خاص علماء کے لیے کچھ باتیں ہوں اور عوام کو سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ، جو جس کا نصیب ہے وصول کر کے جائے گا، خالی ہاتھ کوئی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ذرا مزید غور کر لیجئے۔ اب یہاں خناس ایک وسوسہ مزید پیدا کر سکتا ہے، اس وسوسے کے ازالے سے قبل ایک اور بات واضح کر دوں۔ دیکھیے اس حدیث پر غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا، کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو، اس دنیا کو بلند کر دیا، اس دنیا کو بلند کر دیا۔ فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا۔ دیکھیے یہاں مقام تھا، یہاں مقام تھا جملہ فعلیہ کا، جملہ فعلیہ کا، کیونکہ فرمایا نا رفع، اللہ نے بلند کیا، تو مقام تھا فَنَظَرْتُ کا، کہ اللہ نے ماضی میں دنیا کو، زمین کو میرے سامنے پیش کر دیا، یہ ماضی ہے، مقام تھا فَنَظَرْتُ کا، پس میں نے دیکھ لیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، فرمایا فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، میں قیامت تک دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔
اب دیکھیے ایک اصول ہے علماء بلاغت کا، بلاغیوں کا ایک قانون ہے کہ اگر مقام ہو جملہ فعلیہ کا اور جملہ اسمیہ آ جائے تو وہ دوام کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر جملہ فعلیہ کا مقام ہو اور جملہ اسمیہ آ جائے تو دوام کا فائدہ دیتا ہے، ہمیشگی کا فائدہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، حضور ہمیشہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے فنظرت تھا نا، مقام تھا فنظرت کا، لیکن کیا فرمایا؟ فانا انظر الیہا، یعنی جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، انا انظر الیہا، نظر تو نہیں فرمایا۔ تو جملہ اسمیہ ارشاد فرمانا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میرے امت یہ نہ سمجھنا کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، نہیں، قیامت تک جو کچھ ہوگا دیکھتا رہوں گا۔ غور کیجئے، یہاں پر خناس وسوسہ پیدا کرے گا۔ وسوسہ کیا ہے؟ وہ کہے گا دیکھو کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نئی اصطلاح دی آپ کو، خناس، نئی اصطلاح ہے، نئی ٹرمنالوجی ہے، خناس کا وسوسہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اب وسوسہ کیا ہے؟ دیکھو حضور دیکھ رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ حضور کے دیکھنے میں دوام ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضور کے دیکھنے میں کیا ہے؟ دوام ہے۔ دوام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی، کہ حضور ہمیشہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر حضور بھی ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے دیکھنے میں بھی ہمیشگی ہے، حضور کے دیکھنے میں بھی ہمیشگی ہے، تو تم نے تو شرک کر دیا، یہ تو شرک ہو گیا۔ تم نے اللہ کے دیکھنے کو حضور کے دیکھنے کی طرح کہا کہ اللہ کا دیکھنا اور حضور کا دیکھنا ایک جیسا ہے۔ اگر اللہ کا دیکھنا اور حضور کا دیکھنا ایک جیسا ہے، اللہ کے دیکھنے میں بھی ہمیشگی ہے، حضور کے دیکھنے میں بھی دوام ہے، تو تم نے حضور کے دیکھنے کو اللہ کے دیکھنے جیسا کہہ دیا، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ تم نے حضور کو اللہ جیسا کہہ دیا، یہ تو کلمہ شرک ہے، یہ تو کلمہ کفر ہے، تم تو دین اسلام سے خارج ہو گئے۔ خناس کے اس وسوسے کا جواب سن لیجئے، لفظ ہمیشہ 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 نہیں ہوتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ سو گئے آپ؟ لفظ ہمیشہ، لفظ ہمیشہ 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 نہیں ہوتا۔ دوام دائمی طور پر دوام ہی پر دلالت نہیں کرتا، دوام میں فرق ہوتا ہے۔ ایک دوام تجدد ہوتا ہے، کبھی دوام میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے، کبھی ہمیشگی میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے۔ دیکھیے بلاغیوں کا ایک اور قانون سماعت فرما لیجئے، علماء بلاغت کہتے ہیں اگر دیکھیے جملہ فعلیہ کی جگہ جملہ اسمیہ آ جائے تو دوام پر دلالت کرتا ہے، لیکن اگر اس جملہ اسمیہ کی خبر اسم ہو تو وہ ایسا دوام ہے جو ممتنع الانقطاع ہے، جس میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے، جس میں انقطاع ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی خبر فعل مضارع ہو، اگر اس کی خبر فعل مضارع ہو تو ایسا دوام ہے جس میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے، اس میں انقطاع ہو جاتا ہے، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں دوام تجدد۔ دوام تجدد کہتے ہیں، میں اسی لیے کہتا ہوں علم بلاغہ پڑھتے کیوں ہو؟ اگر علم بلاغہ پڑھو تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی سیکھو، منطق پڑھتے رہے، فلسفہ پڑھتے رہے، پڑھو لیکن اس کو استعمال بھی تو کرو نا۔ درس نظامی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ وہ استعداد پیدا کرتی ہے، تاکہ جو پڑھا ہے اس کو استعمال بھی کرو، اور عقیدے میں استعمال نہیں کرو گے تو نہ جانے کب کرو گے۔ غور کیجئے، اس کو سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ سب سمجھ جائیں گے۔ کہا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ بھی ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور لفظ ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے نہیں، لفظ ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب جو مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے انشاءاللہ آنکھوں پر بھی ایک چمک پیدا ہو جائے گی اور لبوں پر تبسم کی سجاوٹ نظر آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے لفظ ہمیشہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ بھی ہمیشہ دیکھ رہا ہے، حضور بھی ہمیشہ، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی ہمیشگی اور حضور کی ہمیشگی میں فرق ہے۔ لیکن تم نے کہہ دیا نا ہمیشہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ بھی ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے اگر میں کہوں، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہمیشہ دائمی طور پر ایک جیسا نہیں ہوتا، ہمیشگی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اس میں فرق ہے، حضور ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، اس میں فرق ہے۔ کہا نہیں ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اعتراض سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وضاحت بھی سمجھ آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں فلاں شخص ہمیشہ سانس لیتا ہے، فلاں شخص ہمیشہ سانس لیتا ہے، فلاں شخص ہمیشہ سانس لیتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ کیا اس کے سانس لینے میں انقطاع ہے؟ نہیں ہے نا، انقطاع ہوا، سانس رکی تو مر گیا، جب تک زندہ رہے گا سانس لیتا رہے گا۔ اس ہمیشہ کا معنی کیا ہے؟ اس ہمیشہ میں انقطاع نہیں ہے، اس ہمیشہ میں انقطاع نہیں ہوتا۔ فلاں شخص زندگی میں ہمیشہ سانس لیتا ہے، تو اس ہمیشہ میں کیا ہے؟ انقطاع نہیں ہے، یہ ہمیشہ ختم نہیں ہوتی، جب ختم ہوتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے۔ ہم زندہ بندے کی مثال دے رہے ہیں۔ اب میں کہوں فلاں شخص ہمیشہ انگلش بولتا ہے، فلاں شخص ہمیشہ انگلش میں بات کرتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے
کہ وہ ہمیشہ انگلش ہی بولتا رہتا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کیا وہ انگلش بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا؟ کیا وہ روٹی نہیں کھاتا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ کیا وہ چپ نہیں ہوتا؟ ہمیشہ باتیں ہی کرتا رہتا ہے، ہمیشہ بولتا ہی رہتا ہے؟ کہا نہیں، جب بولتا ہے تو انگلش بولتا ہے۔ یہاں بھی لفظ ہمیشہ آیا نا، یہاں بھی لفظ ہمیشہ آیا، یہاں بھی لفظ دائمی آیا، دوام آیا۔ کہا جب بولتا ہے تو انگلش ہی بولتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ہمیشہ انگلش بولتا ہی رہتا ہے، چپ ہی نہیں ہوتا۔ لفظ ہمیشہ آیا، لیکن یہاں ہمیشہ کا معنی دوسرا ہے۔ آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، فلاں شخص ہمیشہ چاول کھاتا ہے، فلاں شخص ہمیشہ چاول کھاتا ہے۔ بھائی اور کچھ کام نہیں کرتا کیا؟ محفل میں نہیں آتا کیا؟ توجہ سے گفتگو نہیں سنتا؟ ہمیشہ چاول ہی کھاتا رہتا ہے اور کچھ کرتا ہی نہیں ہے، چاول ہی کھاتا رہتا ہے؟ کہا نہیں، اس کا معنی یہ ہے جب کھاتا ہے چاول ہی کھاتا ہے۔ اب ہم سوال کریں گے کہ اگر لفظ ہمیشہ ایک جیسا ہے، لفظ ہمیشہ 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 ہی کا معنی دیتا ہے، تو پھر جو چاول کھانے والا ہے اسے ہمیشہ چاول ہی کھاتے رہنا چاہیے، جو انگلش بولنا والا ہے اسے چپ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ بولتا ہی رہے؟ کہا نہیں، ہمیشگی میں فرق ہے، دوام میں فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے دوام ممتنع الانقطاع، ایک دوام ایسا ہے جس میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے، جس دوام میں رکاوٹ ہوتی نہیں ہے، جو دوام کبھی رکتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک دوام ایسا ہے جس میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے۔ ایک ہمیشگی ایسی ہے جس میں رکنے کا امکان ہوتا ہے۔ پتا چلا لفظ ہمیشہ جو اللہ کے لیے ہے وہ دوسرے معنی میں ہے، جو حضور کے لیے ہے وہ دوسرے معنی میں ہے۔ اللہ کے لیے ہمیشگی کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ ایسے ہمیشہ دیکھتا ہے کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کسی توجہ کا محتاج ہی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے۔ اور اللہ کی ہمیشگی میں انقطاع نہیں، میرے آقا کی ہمیشگی میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب میں اللہ کے مشاہدے میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں کسی جانب خیال ہی نہیں کرتا، کسی جانب دیکھتا ہی نہیں ہوں، اللہ اور میرے مابین کوئی طاقت حائل ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا وہ لمحہ ایسا ہوتا ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی میں انقطاع کا امکان ہے۔ پتہ چلا اگر ہم نے حضور کے متعلق کہا کہ حضور ہمیشہ دیکھتے ہیں تو حضور کی ہمیشگی اور اللہ کی ہمیشگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضور کی ہمیشگی میں انقطاع کا امکان ہے، اللہ کی ہمیشگی میں انقطاع کا امکان ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے یہاں یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں، امکان ہے انقطاع کا، وہ تو ہیں ہی ممکن الوجود ہیں، واجب الوجود نہیں ہیں۔ اب ایک اعتراض، ایک ممکنہ اعتراض کا میں نے جواب اشارے میں دے دیا ہے، اب غور کیجئے۔ اب خناس ایک اور بات کہے گا، ہم تو یہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی کہے بھائی شرک ہے تو ہم کہیں گے شرک نہیں ہے، اللہ کے دیکھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ تو ہم مثال سمجھانے کے لیے کہتے ہیں زمین و آسمان کا، زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، کیونکہ زمین و آسمان کا فرق اگر بیان کیا تو اللہ کے علم کو ہم نے پھر محدود کر دیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں، اللہ عز و جل کے علم کے مقابلے میں یہ مثال دینا بھی ناجائز ہے۔ اللہ کا علم بہت بلند و بالا عرفہ والا ہے۔ اب دیکھیے ایک اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھنا اور چیز ہے، لیکن کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے تصرف بھی فرما سکتے ہیں؟ مشاہدہ تو فرما رہے ہیں، لیکن کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں؟ کیا مدد بھی فرما سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں، مدینۃ المنورہ سے تم کہتے ہو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی، کیا کہتے ہو؟ آقا خذ یدی، آقا خذ یدی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ لیجئے، مدد فرما دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس پر ایک اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ کو بتا دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام احد تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے جا کر مقام احد میں ارشاد فرماتے ہیں انی واللہ لانظر الی حوضی الان۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم میں مقام احد سے ابھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، مقام احد سے ابھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر یہاں اس بات پر بھی غور کر لیجئے حوض کوثر کہاں ہے؟ میرے آقا کی نگاہ نبوت
सातों आसमानों को चीरती हुई हौज़े कौसर को देख रही है। वो आका जो मकाम अहद से हौज़े कौसर को देख सकते हैं, वो मदीनतुल मुनव्वरा से बरतानिया के आशिकों को क्यों नहीं दे सकते? या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। Get ready for Britain's newest TV package from या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अब खन्नास का एक और वसवसा भी है। खन्नास एक और वसवसा देगा, वो कहेगा कहीं शिरक ना हो जाए, तो मेरे आका ने इसकी भी वजाहत कर दी। मेरे आका ने फरमाया इन्नी, इसके बाद इसी हदीस में बुखारी में 5 मकाम पर यह हदीस आई है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अखाफु अलैकुम अन ततनाफसू फीहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, है मेरे सहाबा, और ये मेरे आका का फरमान तमाम उम्मत के लिए है, मुखस्सिस कोई नहीं है यहाँ पर तखसीस करना कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के लिए है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, है मेरे सहाबा और है मेरी तमाम उम्मत, सुन लो, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे मेरे बाद तुम्हारे शिरक में मुब्तला होने का कोई खौफ नहीं है। यानी अगर कोई कहे कि हुजूर हमें देख सकते हैं, तो हुजूर ने पहले फरमाया, देखिए कसम क्यों, कसम का माना क्या है, कसम क्यों खाई जाती है, कसम का माना क्या है, कसम का फलसफा क्या है। अगर जिससे आप खिताब कर रहे हों, जिससे आप कलाम कर रहे हों, अगर मुखातब के जहन में इनकार का इम्कान हो, अगर आप खिताब कर रहे हों और आपके जहन में ये इम्कान हो कि जिससे मैं कलाम कर रहा हूं ये इनकार कर देगा, तो आप कहेंगे अल्लाह की कसम यकीन कर लें। इसीलिए कहा जाता है ना, कसम का मकसद यही है ना। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम हुजूर अल्लाह के नबी हैं, तो आप कहेंगे कसम का क्या फ़ायदा, हम मानते हैं भाई, हम इनकार नहीं करते, हम तो मानने वाले हैं। तो कसम किसके सामने कही जाती है, कसम किसके सामने कही जाती है, जिसमें इनकार का इम्कान हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन सहाबा से कलाम कर रहे हैं जो मेरे आका के एक इशारे पर अपनी गर्दनें कटवा देने के लिए तैयार हो जाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, क्योंकि मेरे आका को इस बात का इल्म है, मेरे आका जानते हैं, सहाबा तो मानते हैं कि मैं मकाम अहद से हौज़े कौसर को देख सकता हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा खन्नास वसवसे डालेगा, मदीनतुल मुनव्वरा में हाज़िरी का शर्फ हासिल करने वालों के दिल में खन्नास वसवसा डालेगा, अरे आका नहीं जानते, आका नहीं सुनते। खन्नास का एक बहुत बड़ा वसवसा ये होगा, शिरक हो जाएगा, शिरक हो जाएगा, शिरक हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अखाफु अलैकुम अन ततनाफसू फीहा। हे मेरी उम्मत सुन लो, मुझे अल्लाह की कसम, मुझे मेरे बाद तुम्हारे शिरक में मुब्तला होने का कोई खौफ नहीं है। अब अगर किसी खन्नास को खौफ है तो वो खौफ अपना पास रखे अपने। मेरे आका पर हमने ईमान लाया है, हम किसी पर ईमान नहीं लाए, किसी वसवसे डालने वाले पर ईमान नहीं लाए। बहुत लोग कहते हैं हमें तुमसे बड़ा प्यार है, तुम्हें ईमान, तुम्हें कुफ्र से बचाने के लिए कह रहे हैं। तुम्हें हमें इतना प्यार नहीं जितना हमारे आका से प्यार है, हमें अपने आका की कसम पर यकीन है। मेरे आका ने फरमाया कि जो आका का कलिमा पढ़ ले, जो ईमान लाए, जो आका के नाम पर अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाए, इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने अलापने वाले शिरक नहीं कर सकते। अब खन्नास एक और वसवसा डालेगा, एक और वसवसा। अब वो वसवसा क्या है, वो कहेगा ठीक है सुनते हैं, लेकिन तुम तो कहते हो कि मदद भी करते हैं, वहां से मदद कैसे करेंगे, वो तो मदीनतुल मुनव्वरा में। ठीक है देख लेते हैं, जानते हैं। अगर वो इस बात को तस्लीम कर ले, अब एक और वसवसा, अभी हमारे अंदर की दुनिया में एक झगड़ा हो रहा है, एक झगड़ा हो रहा है, अरे फिर मदद कैसे करेंगे, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद कैसे करेंगे, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तसर्रुफ फरमा सकते हैं। तो गौर कीजिएगा, आखिरी हदीस आपके गोश गुजार करता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस, और ये भी मुत्तफ़क़ुन अलैहि, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, साहबा फरमाते सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, सूरज गिरन हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल कुसूफ पढ़ाई, नमाज पढ़ा रहे हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान कुछ आगे बढ़ते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, नमाज ख़त्म करते हैं, तो सहाबी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हमने देखा नमाज के दौरान आप कुछ आगे बढ़े हैं, हाथ बढ़ाए हैं, क्या किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उरीदुल जन्नत, मेरे आका ने इरशाद फतनावलतु अनकूदन, मेरे आका ने इरशाद फरमाया लो अखज़तुहु लअकलतुम मिन्हु मा बक़ियतिद दुनिया, मुत्तफ़क़ुन अलैहि, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं जन्नत देख रहा था, मेरे आका इरशाद फरमाते मैं जन्नत देख रहा था,
جنت. اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں, کوئی یہ نہ کہے کہ سارے واقعات ہم احادیث بیان کر رہے ہیں. جو واقعات ہم بیان کرتے ہیں, یاد رکھیے ان واقعات پر ہمارے پاس دلائل بھی ہیں, اور وہ دلائل بخاری اور مسلم کے ہیں آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے. ایک واقعہ سماعت فرما لیں. یمن سے ایک عاشق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, حج کے لیے حاضر ہوا, مدینہ المنورہ میں حاضر ہوا. کسی نے کہا جب آپ مدینہ المنورہ جائیں تو میری طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا. وہ مدینہ المنورہ میں حاضر ہوا لیکن سلام پہنچانا بھول گیا. جب وہاں سے رفتے سفر باندھتا ہے, واپس آ رہا ہوتا ہے, مکہ المکرمہ روانہ ہو رہا ہوتا ہے, تو احرام باندھنے کے لیے ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچتا ہے. یاد آتا ہے فلاں شخص کا میں نے سلام نہیں پہنچایا, فلاں شخص کا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام نہیں پہنچایا. قافلے والوں سے کہتا ہے, قافلے والوں انتظار کرو, میں واپس آ جاتا ہوں, میں فوراً فلاں شخص کا سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے واپس آ جاتا ہوں. قافلے والوں نے کہا دیکھو قافلہ روانہ ہو رہا ہے, اگر چلے گئے تو واپس آنے سے قبل قافلہ روانہ ہو جائے گا, تم تو مکہ المکرمہ تک قافلے تک نہیں پہنچ پاؤ گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو میری سواری پہ اپنے ساتھ لے جاؤ, اگر میں پہنچایا واپس تو پہنچایا, اگر نہ پہنچا تو کچھ اللہ اہتمام کر لے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یمن کا عاشق, وہ کہتا ہے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عاشق کا سلام عرض کیا. رات وہاں ہو چکی تھی. کہا میں باہر آیا تو ذوالحلیفہ سے ایک بندہ آ رہا تھا, اسی مقام سے. وہ کہہ رہا تھا تو کہاں جا رہا ہے, تیرا قافلہ تو چلا گیا. کہا میں مسجد النبی شریف میں سو گیا, جب آنکھ بند ہوئی تو قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. کہتا ہے وہ عاشق, وہ دیوانہ کہتا ہے میں سو رہا تھا, کیا دیکھتا ہوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, ساتھ میرے آقا کے صدیق اکبر بھی موجود ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہ وہی ہے. آقا کو اس کی جانب اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے ابو الوفا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے, میری کنیت ہے, ابو الوفادار نہیں ہے, ابو الوفا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے وفادار, یعنی ہے وفا کے باپ, یعنی ہے وفادار شخص. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے, میں ابو الوفا نہیں ہوں. میرے آقا نے ارشاد نہیں تو ابو الوفا ہی ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ وفادار تھا. امانت دی گئی تھی نا, امانت کیا تھی, سلام پہنچانا ہے, تو بے وفا نہیں تھا, اس نے وفا کی تھی, سلام پہنچایا تھا. لہٰذا مدینہ المنورہ میں حاضری کا شرف حاصل کرنے والوں جو وہاں جا رہے ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام جس نے وصیت کی ہے حضور کی بارگاہ میں ضرور عرض کرنا, اور اس گنہگاروں کے سالار کا سلام بھی ضرور عرض کرنا. اگر یاد رہا تو مطلقاً کہہ دیا کرو کہ جس نے وصیت کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عاشق نے جب آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا. میرے آقا ہاتھ بڑھاتے ہیں, اٹھا کے مکہ المکرمہ میں اسے رکھ دیتے ہیں. وہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں میں تو مکہ المکرمہ میں موجود ہوں. کہا مکہ المکرمہ میں 8 دن میں نے قیام کیا, 8 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ المکرمہ میں پہنچا جسے میں ذوالحلیفہ میں چھوڑ آیا تھا. 8 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ المکرمہ میں پہنچا. اب کوئی کہے گا یہ واقعہ ہے, یہ آقا ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ ہاتھ سے کسی کو اٹھا کے مکہ المکرمہ میں پہنچا سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وصال ہو گیا ہے, ہاتھ بڑھانا اور بڑھا کے مکہ المکرمہ میں پہنچانا کیسے ممکن ہے؟ تو یارو حدیث ہے بخاری کی, حدیث ہے مسلم کی, متفق علیہ حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نماز میں آپ کیا کر رہے تھے, میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تھی اور جنت میں ایک خوشہ میں نے دیکھا اور میں نے چاہا اس خوشے کو پکڑ کے لے آؤں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر اس خوشے کو توڑ کے پکڑ کے لاتا اور تم کھاتے قیامت تک کھاتے رہتے, یہ دنیا ختم ہو جاتی, خوشہ ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا. میں کہتا ہوں تم کہتے ہو ہاتھ بڑھانا کیسے ممکن ہے؟ بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہو گیا وہ مدینہ المنورہ میں موجود ہوں, جنت سے خوشہ پکڑ کے مدینے لا سکتے ہیں. ارے مدینے سے عاشق کو پکڑ کے مکہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم, بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی. دیکھیے کوئی ویک حدیث نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے. اگر مدینہ المنورہ میں موجود ہے میرے آقا, جنت سے کوئی خوشہ پکڑ کے مدینے لا سکتے ہیں, تو مدینہ المنورہ کے دیوانے کو مکہ کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے. ہر خناس کے وسوسے کا
ازالہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کیا کرتے ہیں، اور یہ میرے آقا کا کرم ہے عشاق پر۔ جو عشاق آئندہ نشست سے قبل روانہ ہو جائیں گے، ان کی بارگاہ میں یہی عرض ہے، یہی درخواست ہے، مکمل ادب کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ یہ وہ کریم ہے جو نوازتے ہیں، یہ وہ کریم ہے جو نوازتے ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود۔ اور گندے نکمے کمین کوڑی میں ملتے ہیں تین، کوڑی میں مہنگے ہوں تین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے کیسے کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گندے نکمے کمین کوڑی میں مہنگے ہو تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری وقت کیا ہے، ہماری قیمت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نکمے ہیں، گندے ہیں، کمین ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم احقر ہیں، گنہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، اور اتنے سستے داموں بکنے والے ہیں ہم اتنے چیپ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ایک پینی کے بدلے کوئی بیچے ہمیں، ایک پینی کے بدلے اگر کوئی بیچنے والا کہے کہ اس جیسے تین خرید لو، ایک پینی دے دو، تو خریدار کہے گا بہت مہنگا سودا ہے۔ ایسے نکمے ہیں ہم، ایسے نکمے ہیں ہم، ایسے گنہگار ہیں ہم۔ کہا گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی میں تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ آپ ہیں جو ہمیں پال رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں ہمیں جو پال رہے ہیں، ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حقیقت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر کے تمہارے گناہ، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ۔ دنیا میں اگر کسی کو ناراض کر دیں، اگر کسی سے بے وفائی کا مظاہرہ کریں، کسی سے کچھ مانگیں اور وہ دے دے اور وعدہ لے لے کہ یہ لے لو لیکن جو میں نے کہا ہے وہ ضرور کرنا، اگر نہ کرے کبھی ساری زندگی اسے منہ نہیں دکھاتے۔ لیکن کونین کے والی، آپ نے حکم فرمایا ہے گناہوں سے بچنا ہے۔ آنکھیں بھی گناہ کر رہی ہیں، زبان بھی گناہ کر رہی ہے، کان بھی گناہ کر رہے ہیں، ہاتھ بھی گناہ کر رہے ہیں۔ آقا ہم آپ کے گنہگار ہیں، کر کے تمہارے گناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ آپ ایسے کریم ہیں کہ آپ کے گناہ کرتے ہیں اور آپ ہی سے پناہ مانگتے ہیں، اور آپ ایسے کریم ہیں کہتے ہیں آ جا دامن میں، آ جا دامن میں، آ جا۔ اور آقا ہم نے خطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا ہم نے خطاؤں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن آپ نے عطاؤں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ عز و جل اس بارگاہ میں یہ تصور باندھ کر جانے کی توفیق عطا فرمائے کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، اور جبھی افسردہ افسردہ، قدم لغزیدہ لغزیدہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ۔ اور میرے آقا کا دیار کیسا ہے، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں۔ ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام